अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई थी 21 और 22 नवंबर को उनके इजलास हुए थे, उसके बाद एक तफसीली शोकाज नोटिस उनको जारी हुआ था। उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। और इससे पहले भी उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त थी जो इनिशियल हियरिंग हुई थी और उनको पहले एक शोकाज नोटिस जारी हुआ था, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया था। ताहम इस आइनी दरख्वास्त के साथ एक एप्लीकेशन भी 3 रुकनी कमेटी को लिखी गई है जो कि 184(3) के मुकदमात को देखने के बाद उनको बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला करती है। और उससे भी ये कहा गया है, इस्तदा की गई है कि जनाब ये 14 दिन के अंदर कानून के मुताबिक सेक्शन 7 के तहत जो है वो लगाना ज़रूरी है, तो उनका ये मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि पहले भी उनकी नहीं लगा था। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब रवायत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज कर दिया जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती है, लेकिन उनके केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। और इस तकरीबन 170 के करीब सफ़ात पर मुजमिल जो पिटीशन दायर की है वो उनकी जानिब से, उसके अंदर प्रेयर ये है कि डिक्लेयर दैट द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट एंड क्वैश द सेम। यानी कि उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही है वो कोरम नॉन जुडिस है, यानी कि उसका इख्तियार ही नहीं है इसको, और ये बगैर किसी कानूनी और लॉफुल अथॉरिटी जो है उसके तहत है। लिहाजा ये जो कार्रवाई है इसको ख़त्म या कलअदम कर दिया जाए। डिक्लेयर दैट द purported revised SNC dated 24/11/2023 is without lawful authority and of no legal effect and quash the same। और न सिर्फ ये बल्कि ये शोकाज नोटिस जो 24/11/2023 को जारी हुआ है वो जो है उसको भी कलअदम करार दिया जाए। और ये पिटीशन जो है इसमें सदर को, फेडरेशन को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। और इसी में जो जिनकी वकला जो बड़े बड़े हैं उनके नाम लिखे हैं, इनमें जैसे सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा, ख्वाजा हारिस, मखदूम अली ख़ान, सैयद अली ज़फ़र, सैयद मुमताज़ हाशमी और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह के ज़रिए से दाखिल की गई है। अच्छा, ये जो बड़ी लंबी चौड़ी सी ज़ाहिर है एक ज़ख़ीम है, इस ज़ख़ीम किताब के अंदर जो है वो तकरीबन तमाम वो जो रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ आए थे वो सारे रिकॉर्ड जो है वो लगाया गया है। और उन जो कंप्लेंट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस की गई हैं। और फिर उसके साथ ही जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ 22/11/2023 को वो भी इसके साथ लगाया गया है। और ये लिखा गया है, शोकॉज नोटिस जो है उसके अंदर लिखा गया है कि इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर्स डेटेड 20th and 22 November 2023 passed by the SJC enclosed herewith, you have been asked to respond to this revised showcase notice with specific allegations are as under। उसमें जो पहला इल्ज़ाम है वो बल्कि इसमें जो शोकॉज 10 के करीब इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं। और इन 10 इल्ज़ामात के ऊपर जो है जस्टिस नकवी ने अपनी इस ही पिटीशन के अंदर उन 10 इल्ज़ामात का एक टेबल बनाया है और फिर उनके सामने उनके जवाबात जो हैं वो भी लिखे हैं। बड़ी तफसील से जो है वो अपना जवाब दिया गया है इसके अंदर। वो सारा हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले हम जो है बताएंगे कि पहला इल्ज़ाम क्या है और उस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपनी इस आइनी दरख्वास्त के अंदर क्या कहा है। जो पहला इल्ज़ाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो लगाया है उस पर, उस इल्ज़ाम के तहत कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं, आप पर इल्ज़ाम है कि आप अप्रोचेबल हैं। और जो मुकदमात किस हवाले से अप्रोचेबल हैं कि अगर आपके सामने जो मुकदमात लगते हैं और जो उनके अंदर रिलीफ मिलता है उस हवाले से आप अप्रोचेबल हैं। और इस हवाले से जो केस का हवाला दिया गया है वो गुलाम मोहम्मद डोगर का केस है कि इसमें 3 जो मुबैना तौर के ऊपर ऑडियोज़ आई थी वो ऑडियोज़ हैं, यानी एक ऑडियो है जो कि चौधरी परवेज़ इलाही और जहांगीर जोजा की है, दूसरी जो है वो आबिद ज़ुबैरी और चौधरी परवेज़ इलाही की है, और तीसरी चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की है। और ये पहले इल्ज़ाम में कहा गया है कि एंड दैट in a service matter of the chief election commissioner was called for a notice
with regard to the holding of elections to the dissolved provincial assemblies of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa was taken up. یعنی کہ ان آڈیو لیکس کی روشنی کے اندر یہ پہلا الزام کہ آپ اپروچیبل ہیں، اور اس کی مثال جو ہے وہ غلام محمد ڈوگر کا کیس ہے. اس الزام کے جواب میں جسٹس مظاہری اکبر نقوی جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب that this allegation is baseless and denied، کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے اور میں اس سے انکار کرتا ہوں. اور اپنے جواب میں وہ لکھتے ہیں the allegation is based on the alleged audio leaks, the veracity of which is not proven. Neither the original recordings, if any, nor the source of original recordings stands disclosed in the complaint. The Inquiry Commission constituted to determine the genuineness of the alleged audio leaks has not given any findings. Further, the constitutional petition relating to these audio leaks are pending before this court. This is without prejudice to the petitioner's stance. No case of misconduct is made out, even as per the purported contents transcripts of these audios recordings annexed with the complaint. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ بے بنیاد ہیں، اور اس حوالے سے ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کمیشن نے بھی اس کی کوئی ویراسٹی طے نہیں کی ہے، اور اگر یہ اس کو دیکھ بھی لیا جائے تو یہ معاملہ کوئی مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ، دس ایلیگیشن از این انڈائٹمنٹ آف دی انٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دی جوڈیشل سسٹم، کہ یہ جو فرد جرم ہے یہ ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ اور پورے نظام انصاف کے حوالے سے ہے. The petitioner as a judge of the Supreme Court of Pakistan does not exercise any administrative functions. کہ مظاہر نقوی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بطور جج آف دا سپریم کورٹ میرے پاس کوئی انتظامی اختیارات جو ہیں وہ اس والے سے نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی بینچز کو تشکیل دینے کی اتھارٹی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس سے پہلے اگر بینچز بنائے جاتے تھے تو وہ بناتے تھے جناب چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد جو ہے وہ اب 3 رکنی کمیٹی بناتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو مقدمات جو ہیں وہ سائن کیے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو رجسٹرار آف دس کورٹ، دیر از نو ایلیگیشن بائی دس رجسٹرار دیٹ دی پیٹیشنر انفلوئنس فکسیشن آف اینی کیس بیفور اینی بینچ. انہوں نے کہا کہ نہ تو رجسٹرار کی طرف سے کوئی ایسا الزام لگایا گیا کہ میں نے جناب اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہے کوئی مقدمہ جو ہے وہ کسی بینچ کے سامنے لگایا ہے. تو یہ پہلا اس کا جواب ہے. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں اس ایلیگیشن کے اوپر کہ دیٹ آل آرڈرز پاسڈ ان دی کیس آف غلام محمد ڈوگر ورسز فیڈریشن آف پاکستان CP 3988222022 were passed by either 3-member bench or 2-member benches comprising of judges of this court, including the petitioner. Does this mean that other judges were passing orders under the petitioner's influence? Has such allegation been made against those judges as well? The answer is an obvious no. This establishes that the petitioner is being targeted. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو غلام محمد ڈوگر کا جو مقدمہ تھا اس کے اندر جو بینچز بنتے تھے وہ 2 یا 3 ممبر بینچ ہوتے تھے، اور 3 ممبر بینچ جو ہے نا وہ یہ فیصلے کرتا تھا اس کے اوپر جو بھی فیصلہ یا آرڈر پاس کیا. تو وہ کہتے ہیں تو کیا میں جو ہے وہ باقی ججز کو کیا انفلوئنس کر لیتا تھا؟ یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ کے اوپر. اور پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر صرف انہی کے خلاف یہ کیوں الزام لگایا گیا ہے، اور اس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور درخواست گزار جج جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چوتھا جو اس کی وضاحت وہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فورتھ CP 3988 واز فکس بیفور دی سپریم کورٹ آن 28/11/2022 whereas the alleged audio leaks surfaced on 16/2/2023. There is no connection with the case which was fixed much earlier than the release of the alleged audios. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے جو آڈیو لیکس ہیں اس سے تو کہیں پہلے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ وہ 28 نومبر 2022 کو مقدمہ فکس ہوا تھا، لیکن جو آڈیوز ہیں وہ 16 فیبری 2023 کو آئیں، یعنی وہ نومبر 2022 میں مقدمہ فکس ہو گیا تھا، اور آڈیو لیکس جو ہیں وہ اس کے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. پانچواں وہ کہتے ہیں ففتھ
The delay in election beyond the time provided in the Constitution tantamount to a violation of the Constitution and is a matter of public importance relating to enforcement of fundamental rights. The matter was therefore referred to the then Chief Justice of Pakistan for initiation suo motu proceeding under Article 184(3) of the Constitution. وہ کہتے ہیں جناب یہ بینچ نے جو سر یہ کیونکہ بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ تھا تو لہٰذا اس کے نفاذ کے لیے جو ہے یہ 184(3) کے تحت یہ نوٹس لیا گیا اور پھر ہم نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا تھا. اب دوسرا الزام جو ہے وہ ان کا وہ یہ کیا ہے، وہ ہے کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جو شوکاز دیا گیا ہے اس میں وہ خود اس الزام کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں. پہلے ہم الزام کی طرف جاتے ہیں کہ الزام سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا لگایا، کہ شوکاز نوٹس کے اندر کیا لگایا گیا ہے. جسٹس نقوی acquired bearing number 100 situated at St. John's Park, Lahore Cantonment, Lahore, measuring 1983.77 square yards from Chaudhry Muhammad Shahbaz, son of Allah Ditta, and his son Muhammad Hassan Shahbaz on 25th June 2022 through registered sale deed showing sale consideration to be 10,68,42,000 rupees, but its market price was around 50 crore rupees, that he did not have sufficient income tax paid, declared money to justify the purchase of the property, that he had thrice revised his income tax wealth statement in order to justify that he had the money to buy the said property. یعنی کہ الزام یہ ہے کہ 100 سینٹ جونز پارک لاہور کے اندر جو پراپرٹی ہے وہ انہوں نے 10,64,00,000 روپے کی سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس میں اس کو خریدی، جبکہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے جو ہے وہ 50 کروڑ روپے سے زائد ہے. تو اس طرح ان کے پاس ایسے جو انکم ڈکلیئر کی گئی ہے جو لیگل منی ہے اس کے اندر تو ریسورسز کے اندر ہے کہ یہ پراپرٹی اس طرح سے نہیں خریدی جا سکتی ہے. تو اس الزام کے اوپر جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کہتے ہیں کہ دس ایلیگیشن از ویمنٹلی ڈینائڈ. دی پراپرٹی واز پرچیزڈ فار اے سیل کنسیڈریشن آف ₹130 million. It has been declared as such in the petitioner's income tax return filed with FBR. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الزام جو ہے یہ اس سے میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، اور یہ جو پراپرٹی ہے یہ 13 کروڑ روپے کی جو ہے وہ سیل کنسیڈریشن ہے اس کی. اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے یہ اپنی جائیداد جو ہے یہ پراپرٹی جو خریدی اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز کے اندر جو ہے FBR کے ساتھ ظاہر بھی کی ہے. وہ مزید کہتے ہیں کہ اٹ از سبمٹڈ دیٹ ویلیو آف پراپرٹی کین ناٹ بی ڈیٹرمنڈ آن میئر اسپیکولیشن، دی اونلی یارڈ اسٹک از DC ویلیویشن. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو سیٹ پراپرٹی ہے 100 سینٹ جونز پارک تقریباً 5 کنال یا 4 کنال سے زائد کا جو بنگلہ ہے یا زمین پلاٹ ہے وہ جو ہے جناب اس کے حوالے سے جو مارکیٹ ویلیو کا ڈٹرمنیشن ہے وہ DC ریٹ کے اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں ہوتا. آل ریلیونٹ ٹیکسز اینڈ چارجز پریویلنگ ایٹ دی ٹائم ور پیڈ بائی دی پٹیشنر. اور اس وقت جو جب یہ پراپرٹی خریدی گئی تو تمام ہر قسم کے چارجز اور ٹیکسز جو ہیں وہ جج صاحب نے ادا کیے. مزید لکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل اٹ از سبمٹڈ ود گریٹ ریسپیکٹ ہیز نو اتھارٹی ٹو ڈیٹرمن دی ویلیو آف اے پراپرٹی. یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتے پھرے. فردر نو پروسیڈنگز ہیو بین انیشیٹڈ. It also has no authority to question a registered sale deed or an income tax return. وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس نہ تو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن کرے، اس کا فیصلہ کرے، اور نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک رجسٹرڈ جو سیل ڈیڈ ہے اور انکم ٹیکس ہیں ریٹرنز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. It is a matter of record that no one has challenged the validity of the sale deed. Further, no proceedings have been initiated by the FBR to date for any misdeclaration in the income tax return and or wealth statement of the petitioner. وہ کہتے ہیں کہ جناب آج دن تک کوئی بھی جو ہے نہ تو اس سیل ڈیڈ کو کسی نے چیلنج کیا ہے
اور نہ ہی ایف بی آر نے اس حوالے سے کوئی کارروائی جو ہے کہ میں نے کوئی مسڈکلیئر کیا، آج تک جو ہے وہ کوئی میرے خلاف نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں کہ سملرلی the Supreme Judicial Council has no authority to allege or inquire into the known source of income of a judge۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو نون سورس آف انکم ہیں ایک جج کے، ان کے بارے میں جو ہے وہ انکوائری کرے۔ The complaint has given specific reference to FBR returns, which is in violation of Section 216 of the Income Tax Return 2001. Further, no proceedings have been initiated by the tax authorities till date. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دی کمپلیننٹ جو شکایت کنندگان ہیں ان کے پاس یہ کہاں سے آئی بھائی، یہ تو جو قانون ہے اس کے سیکشن 216 جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، یہ تو اس کی وائلیشن ہے، تو کمپلیننٹ کے پاس یہ کاپی کہاں سے آ گئی؟ نو پروسیڈنگز ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس حوالے سے کوئی بھی پروسیڈنگز میرے خلاف نہیں چل رہی۔ اور پھر وہ یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اٹ واز ہیلڈ ان دی کیس آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 2021 سپریم کورٹ 1 ایٹ پیج 209 اینڈ 236 دیٹ paragraph 49A. Careful reading of the above provisions brings forth the intent of the legislator to seriously protect the confidentiality of information recorded in the income tax returns of an SSE. This intent is evident from the said information being expressly excluded from judicial scrutiny and more importantly declaring such breach of confidentiality to be an offense following penal consequences. وہ کہتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر جو ہے وہ عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی SSE کی اس طرح سے جو ہے نا انفارمیشن، پرائیویٹ انفارمیشن لیک کی جائے، اور یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ دی ٹیکس ریٹرن واز فائلڈ بائی دی پیٹیشنر آن 30/9/2021۔ دی پیٹیشنر تھرو این انآرڈینیٹ مسٹیک انکلوڈ رینٹل انکم۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ایلیگیشن پروڈیوس کیا ہے اس میں یہ مزید کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ ریوائز کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جی ہاں، میں نے بالکل اپنے جو ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جو میں نے 30/9/2021 کو جمع کرائے تھے، وہ کچھ غلطیاں اس کے اندر ہوئی تھیں، جس میں کہ کوئی رینٹل کی غلطیاں تھیں۔ دی پیٹیشنر تھرو این انآرڈینیٹ مسٹیک انکلوڈیڈ رینٹل انکم، کوئی رینٹل جو انکم تھی وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دی تھی۔ دی ریٹرن واز ریوائزڈ in order to correct the mistake. In any event, the Income Tax Ordinance 2001 permits revision of a return. تو وہ کہتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے ٹیکس ریٹرنس کے اندر تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ دی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ور ریوائز 3 times فار دی فالوئنگ ریزنس، اور پھر وہ بتا دیں کہ انہوں نے 3 مواقع کے اوپر اپنے جو ریٹرنس ہیں وہ ریوائز کیے۔ کب؟ ایک کیا 5/10/2021 کو، ویلتھ اسٹیٹمنٹ واز ریوائز ٹو کریکٹ دی ویلیو آف دی گلبرگ پراپرٹی ₹72 million which due to a clerical mistake had been shown as ₹60 million۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کلیریکل مسٹیک ہو گئی تھی، اور اس کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ 72 ملین کی جو پراپرٹی تھی وہ مطلب یعنی 7 کروڑ 20 لاکھ وہ ہم نے 6 کروڑ کی ظاہر کر دی تھی۔ آن 16/12/2021 ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز ور ریڈیوسڈ، کہ اس میں جو ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز تھے اس کو ہم نے ریڈیوس کیا تھا۔ اور پھر وہ تیسری کہتے ہیں کہ 21/12/2021 کو جو ہے وہ ہم نے اپنی ریوائز کی۔ دی ویلتھ اسٹیٹمنٹ واز ریوائز ٹو ڈیلیٹ ہونڈا اینڈ ٹویوٹا کارز وچ ہیڈ آلریڈی بین سولڈ بٹ ہیڈ ناٹ بین ڈیلیٹڈ بائی دی ٹیکس کنسلٹنٹ۔ انہوں نے کہا جی یہ 2 ہونڈا اور کرولا جو گاڑیاں تھیں یہ فروخت کی جا چکی تھی اور ٹیکس ریٹرن میں کنسلٹنٹ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، تو لہٰذا ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یہ تیسری مرتبہ جو ہے ریوائز کیا گیا۔ پھر وہ مزید اپنے اس جواب کے اندر لکھتے ہیں کہ دی انکم واز ناٹ ریوائزڈ ان دی ویلتھ اسٹیٹمنٹس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کوئی انکم جو ہے اس کو ریوائز نہیں کیا۔ دا ریویژن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹس دیئر فور ہیڈ نو کنیکشن ود اینی انکریز انکم ٹو جسٹیفائی پرچیز آف دا پراپرٹی، کہ نہ تو میں نے کوئی اپنی آمدن جو ہے اس کے اندر بڑھائی کہ جس کی کو میں یہ
اس بات پر ثابت کر سکوں کہ شاید میں نے وہ پراپرٹی خریدنے کے لیے اپنی انکم جو ہے اس کو بڑھایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب the petitioner's income tax returns have been illegally procured by the complainant, in particular Mia Daud. Collection of such evidence is in violation of the petitioner's fundamental right to liberty and privacy under Article 9 and 14 of the Constitution. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میرے بطور جج میرے جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ غیر قانونی طور کے اوپر حاصل کیے گئے ہیں. بالخصوص ان میں ایک شکایت کنندہ ہے میاں داؤد، ان کا نام لے کے کہا گیا کہ وہ جو ہے نا یہ غیر قانونی طور پر انہوں نے یہ حاصل کی ہے، اور یہ ان کے بنیادی حق جو کہ آرٹیکل 9 اور 14 میں آئین دیتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. State authorities are in duty bound to protect the privacy and personal freedom of citizens. As per judgments of this court, the right to privacy and fundamental and personal freedom are absolute. Further disclosing tax returns of the petitioner to unauthorized persons, such as the complaints, is in violation of Section 216 of the Income Tax Ordinance. یعنی کہ وہ بات اپنی وہی دہرا رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کی غیر قانونی طور کے اوپر حاصل کی گئی جو انکم ٹیکس ریٹرن سے متعلق معلومات ہیں، یہ انکم ٹیکس قانون کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس طرح سے حاصل کی گئی کوئی بھی، یعنی کہ یہ ایک پائزنس ٹری ہے اور غلط طریقے سے حاصل کی گئی کوئی شہادت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے شہادت کے ضمن میں نہیں آتی، وہ قانون کی نظر میں انایڈمیسیبل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر ان کے اوپر جو تیسرا الزام جو انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایلیگیشن نمبر 3 ان پر ہے کہ دی اونر آف پراپرٹی بیئرنگ نمبر 100، یعنی وہی جو سینٹ جونز پارک کے اندر پلاٹ نمبر 100 ہے کی پراپرٹی ہے جو کہ تقریباً 4 کنال کی ہے، اس حوالے سے الزام جو شوکاز نوٹس کے اندر ان پر لگایا گیا وہ یہ ہے کہ دی اونر آف پراپرٹی بیئرنگ نمبر 100 سینٹ جونز پارک لاہور کنٹونمنٹ لاہور واز ڈاکٹر بسما وارسی who dies in the year 2020, leaving behind a husband and 3 minor sons as legal heirs, respectively one Chaudhry Mohammad Shahbaz husband, 2 Mohammad Hassan Shahbaz son, whose date of birth is 3 June 2004, number 3 Hasnain Shahbaz Warsi son, whose date of birth is 25 March 2007, and 4th Ali Hamza Shahbaz Warsi, whose date of birth is 19 August 2008. However, the property was sold by the Chaudhry Mohammad Shahbaz and Mohammad Hassan by depriving 2 legal heirs, namely Hassan Shahbaz Warsi and Ali Hamza Warsi. That Justice Naqvi had heard writ petition number 26248 2012 as a judge of the Lahore High Court and had passed order dated 17 December 2012 and learnt of the said property and of Dr. Bisma Warsi and then misused his office to do the following. Number 1, facilitated filing of a suit for declaration by and through Chaudhry Mohammad Shahbaz, wherein only one son of late Dr. Bisma Warsi was arraigned as the plaintiff, namely Mohammad Hassan Shahbaz Warsi, who was a minor, and without disclosing the other 2 legal heirs, that is, son of Dr. Bisma Warsi, the suit was filed against the public at large, seeking a declaration that the plaintiffs were the only legal heirs of Dr. Bisma Warsi. B. The suit filed on 12 February 2021 was declared on 31 March 2021 with extraordinary speed. That there is no contempt in law of a suit for declaration with regard to the subject matter. That on the basis of the decree passed in the said suit, you exercise your influence with the military state office and Lahore cantonment to get the said property put into names of the plaintiffs, which was done on 24th June 2022. That on the very next date, that is 25th June, this year, said property was purchased by Mr. Justice Naqvi. Non-judicial stamp paper of
10,69,420 rupees on the sale deed was purchased by the Justice Naqvi on 23rd June to 2022, wherein the property was not in the name of the said sellers, and that these facts taken together confirm that extraordinary influence was exercised over the court and government officials by Justice Naqvi by misusing his office, and in doing so had deprived two legal heirs. اب اس جو الزام ہے اس کا لب لباب یہ اردو میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب کے جیسے مظاہر نقوی نے جو پراپرٹی خریدی ڈاکٹر بسما کی، وہ ایک مقدمے لے کے ان کے سامنے آئی تھی، اور اس مقدمے کے بعد جو ہے یہ پراپرٹی سامنے آئی، پھر ان کی جو ہے ڈیتھ ہوگی، اس کے بعد ان کا جو ہسبینڈ ہے اور ان کے ایک بیٹے کے ذریعے سے یہ خریدی گئی، جبکہ ان کے باقی جو دو لیگل ہیئرز تھے، جو بچے تھے جو کم عمر تھے، ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو کیا گیا ہے، اور اس ساری پراپرٹی کی پرچیز جس طرح سے کی گئی ہے، جسٹس نقوی نے مختلف جو حکومتی ادارے تھے ان کے اوپر بطور جج اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے یہ پراپرٹی اس طرح سے اپنے نام پہ کی۔ تو وہ اس الزام کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، اور اپنے جواب میں جیسے نقوی کہتے ہیں کہ دس ایلیگیشن از ڈینائڈ فار انٹر ایلیا the following reasons. At the time of pre-contract negotiation, signing of agreement to sell and execution of sale deed, the documents which were shown to the petitioner, including but not limited to the suit for declaration, FRC, Nadra certificate, documents and record of Cantonment Board, extract of GLR, lease deed, and the proclamation in the newspaper published on behalf of the Cantonment Board, all indicated only two owners of the property. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پراپرٹی خریدنے سے پہلے اور ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس کی بطور ایک ایگزیکیوشن آف سیل ڈیڈ کے طور پر اس سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پٹیشنر نے جو ہے نا وہ دیکھی تھی، وہ سارا کچھ نادرا کا ریکارڈ، فیملی FRC جو ہے وہ جو ہوتا ہے ٹری نادرا کے اندر کہ کون کون اس کے ممبرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی گئی تھی، اور پھر یہ نیوز پیپر میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کی پبلش ہوا تھا، اور ان تمام میں آل انڈیکیٹڈ اونلی ٹو اونرز آف دا پراپرٹی، کہ اس پراپرٹی کے صرف دو ہی اونر تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بطور جج دی پٹیشنر کنڈکٹڈ اے ریزنیبل ڈیو ڈیلیجنس اینڈ ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی لیگل امپیڈمنٹ ان پرچیزنگ دی پراپرٹی۔ تو میں نے جو یہ سارے کاغذات چیک کیے تو پھر میں اس کے بعد کوئی ایسے میرے پر کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ پراپرٹی نہ خریدوں۔ The petitioner was not aware of the other legal heirs of Dr. Bisma Warsi. This fact came to his notice for the first time during the meeting of the SJC on 21/11/2023. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دو لیگل ہیئرز کی بات کی جا رہی ہے اس پراپرٹی کے تھے وہ کم سن بچے، تو یہ بات تو مجھے سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھی گئیں تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ جی 21/11/2023 کو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پراپرٹی کے کوئی دو کم سن لیگل ہیئرز بھی تھے۔ The petitioner purchased the property from the declared and disclosed legal heirs of the Dr. Bisma Warsi, کہ جو ڈاکٹر بسما وارسی جن کی یہ پراپرٹی تھی ان کے قانونی وارثان کے ذریعے سے جو ڈکلیئر تھے ان کے ذریعے سے میں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے۔ If any other legal heir has any grievance, he or she has adequate legal remedies available under the law. اور اس حوالے سے اگر کسی لیگل ہیئر کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ قانون کے مطابق اپنا جو ہے وہ ریمیڈی اویل کر سکتا ہے۔ Any illegality in this regard was committed by the seller. اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی بے قاعدگی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ فروخت کنندہ ہے، یعنی جن لوگوں نے مجھے یہ پراپرٹی بیچی، جس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر بسما کے ہسبینڈ جو ہیں اور ان کے ایک بیٹے کے ذریعے سے یہ پراپرٹی ان کے نام پر ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا وہ تو نہیں ہے، مطلب یہ تو ان کا ہے کہ جنہوں نے مجھے پراپرٹی فروخت کی ہے انہوں نے اللیگیلٹی کی ہے۔ نو اللیگیلٹی however can be attributed to the petitioner. The petitioner is a victim, not a perpetrator of such omission. لیکن یہ بڑا مزیدار جملہ ہے جو جسٹس نقوی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو جناب وکٹم ہوں اس کا، میرے ساتھ تو جو ہے نا وہ اس وجہ سے زیادتی ہوئی ہے،
پرپریٹر تو کوئی میں نہیں ہوں، اور یہ جو جرم ہوا ہے اس میں تو میں وکٹم ہوں. یعنی کہ شوکاز نوٹس کے مطابق 50 کروڑ کی پراپرٹی 10 کروڑ روپے میں خرید کے جیسے مظاہر نقوی جو ہیں وکٹم ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ آئی. ابھی بات ہو رہی تھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم کہہ دیں کہ جناب یہ جو آپ نے پراپرٹی ہے یہ 10 کروڑ کی خریدی ہے، ہمیں 20 کروڑ میں بیچ دیں. اینی ویز اس کے لیے بھی 20 کروڑ کہاں سے آئیں گے؟ The sale deed executed between the seller and the petitioner contained clauses to the effect that the property is free from all encumbrances. It is also expressly stated therein that the sellers are absolute owners of the property. Any omission and or any impropriety was committed by the seller. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جریٹ پٹیشن جس کا ذکر ہے الزامات کے اندر، اس کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. The writ petition mentioned in the allegation has absolutely nothing to do with the property purchased by the purchaser. It was purely a criminal matter challenging an order passed by Justice of Peace under Section 22A, 22B CRPC for registration of criminal case. Further, the writ petition filed by Dr. Bisma Warsi was dismissed by the petitioner. It is surprising that even though the petition was dismissed as per the allegation, the petitioner in that case benefited from such dismissal. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بسما جب ان کے پاس مقدمہ لے کے آئی تھی اور پھر اس کے بعد سے ان کی اس پراپرٹی پر نظر تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کرمنل کیس تھا اور جسٹس آف پیس کے ایک آرڈر کے حوالے سے اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کہ وہ اصل میں کیا تھا، کیا آیا ڈاکٹر بسما کے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی کرمنل کیا کس قسم کا کیس تھا، اسی پراپرٹی کے حوالے سے تھا یا اس پراپرٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ ایک کرمنل کیس تھا. اس کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے. اینی ویز تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی الزام غلط ہے کہ جناب میں نے یہ ریٹ پٹیشن جو ہے اس کے بعد سے یہ میں نے اس کا فائدہ اٹھایا. The suit for declaration was decreed in March 21, whereas the petitioner met the seller for the first time in December 21, that is month after the decree. وہ کہتے ہیں کہ جناب مارچ 2021 میں جو سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے وہ ہوا تھا، whereas the petitioner جو ہے وہ جو سیلر ہیں جو کہ ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر بسما کے، مرحوم ڈاکٹر بسما کے، ان سے وہ کہتے ہیں میں تو ملا ہی 9 مہینے کے بعد میں ہوں، اور یہ ڈگری جو ہے اس سے 9 مہینے پہلے ہوئی تھی 21 مارچ 2021 کو، اور میں ان کو ملا ہوں دسمبر 2021 میں. The suit for declaration was against public at large. As per standard practice, a proclamation is issued in newspaper. If no one appears in response to the proclamation, the court proceed to decree the suit. In any event, the court decreed the suit on the basis of FRC certificate, which was available, showing only 2 legal heirs, that is Chaudhry Shahbaz and Hassan Shahbaz. Further, the suit related to the declaration of legal heirs. It was not specific to any property. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے باقاعدہ اس کا اشتہار وغیرہ دیا تھا، اور اس میں جو ہے ان کے جائیداد کے مالک وہ تو حسن شہباز، چودھری حسن شہباز اور ان کے بیٹے تھے. بہرحال یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ ہوا. ایز پر پیراگراف 7 آف دی ڈکری ریلیونٹ departments were directed to incorporate the names of the legal heirs strictly in accordance with law. It was further held that if any legal heir was concealed, this decree shall not affect the rights of those legal heirs. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ ڈگری افیکٹ نہ بھی ڈگری ہو بھی جائے تو پھر بھی جو ہے نا وہ لیگل ہیئرس جو ہیں ان کے کوئی حقوق جو ہیں وہ تو متاثر نہیں ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ the petitioner did not know the seller at the time the suit was decreed. He did not even know about the property at that time. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ جو ہے ہوا نہ تو میں اس وقت اس کو جو ہے وہ جو سیلر ہے اس کو جانتا تھا، اور نہ ہی مجھے جو ہے اس وقت اس پراپرٹی کا کوئی علم تھا. As per the record, the 2 minors were not registered with any government department, including Nadra.
The petitioner on inquiry has learned that the two minors were registered for the first time on 7/9/2022, that is 3 months after execution of the sale deed on 28/6/2022. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دو لیگل ہیئرز ہیں یہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر نہیں تھے اور کسی بھی جو ہے نادرا کے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا ان کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اور پیٹیشنر کو جو ہے یہ جب میں نے یہ ساری انکوائری کی ہے تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ جناب ان کے نام جو ہیں وہ ایف سی آر میں کب شامل کیے گئے 7/9/2022 کو، جبکہ وہ پراپرٹی خریدے ہوئے ان کو 3 مہینے جو ہیں وہ گزر چکے تھے. چوتھا الزام جو ہے جسٹس نقوی پر یہ تھا کہ جسٹس نقوی bought پلاٹ نمبر 144 بلاک E1 situated in Gulberg 3, Lahore, measuring 2 canal and 4 marla for a declared price of rupees 6 crore rupees. But since he did not have this amount of income tax paid declared money, therefore he showed that he had sold plot number 375 phase 2 DHA Gujranwala cantonment for 6 crore rupees, though he had purchased it for 47 لاکھ روپے. چوتھا الزام یہ ہے کہ جناب جسٹس نقوی نے جو ہے وہ ایک پلاٹ جو ہے وہ گلبرگ 3 پلاٹ نمبر 144 گلبرگ 3 میں 2 کنال اور 4 مرلے کا وہ انہوں نے 6 کروڑ روپے کا بیچا. بٹ سی ڈیڈ ناٹ ہیو دس اماؤنٹ آف انکم ٹیکس پیڈ، کیونکہ یہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس وہ کیے جا سکیں، لہٰذا انہوں نے یہ جو پلاٹ ہے کنٹونمنٹ گجرانوالہ کا وہ 6 کروڑ روپے میں ظاہر کیا، حالانکہ وہ انہوں نے 47 لاکھ روپے میں خریدا تھا. تو اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دس ایلیگیشن از ویمنٹلی ڈینائڈ. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤس نمبر 144 E1 گلبرگ 3 واز پرچیز بائی دی پٹیشنر فار ₹72 ملین. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو گھر ہے 144 E گلبرگ 3 وہ 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کا خریدا تھا. The construction was arranged by selling plot number 275 measuring 620 square yard in phase 2 گجرانوالہ کینٹ. اور اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ میں نے جو پلاٹ نمبر 275 ہے 620 اسکوائر یارڈ کا فیز 2 گجرانوالہ کینٹ کے اندر، تو وہ جو ہے دس پلاٹ واز پرچیز بائی می پٹیشنر فار ₹47 ملین. ہاں یہ میں نے جو ہے وہ 47 لاکھ روپے کا خریدا تھا 2006 میں، ایون بیفور ہی ٹک اوتھ ایز اے جج آف دی لاہور ہائی کورٹ. اور وہ جج لاہور ہائی کورٹ بننے سے پہلے میں نے خریدا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے پلاٹ along with سپر اسٹرکچر واز سولڈ فار 60 ملین ان 2021. اور جو 2006 میں نے یہ 47 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا تھا اس کے اوپر سپر اسٹرکچر بنایا گیا، اور پھر اس کو 2021 کے اندر جو ہے وہ میں نے 6 کروڑ روپے کا فروخت کیا. 15 سال بعد سیل کنسیڈریشن واز ریسیو تھرو 2 پے آرڈرز. اور اس میں جو ہے وہ میں نے یہ جو فروخت کیا اس کی رقم جو ہے وہ 2 پے آرڈرز جو ہیں ان کے ذریعے سے مجھے آئی، ایک 25 ملین کی اور دوسری جو ہے وہ 5 ملین کی. The entire sale consideration was deposited in the petitioner's official salary account. The amounts are reflected in the bank statement issued on 30/3/2021. وہ کہتے ہیں یہ تمام رقم جو سی ہے وہ میں نے اپنے سیلری اکاؤنٹ کے اندر آئی اور یہ میں نے ظاہر کی. ان کے اوپر جو 5واں الزام تھا آن کمرشل پلاٹ میجرنگ 100 اسکوائر یارڈز اینڈ 1 ریزیڈینشیل پلاٹ میجرنگ 500 اسکوائر یارڈز were given to Justice Naqvi's son Sayyid Tasadduq Murtaza Naqvi respectively in Lahore Smart City and Capital Smart City, and another commercial plot measuring 100 square yard and residential plot measuring 500 square yards were given to another son of Justice Naqvi, namely Sayyid Tasadduq Mustafa Naqvi, at heavily discounted price by the owner of the said projects, namely Zaid Rafiq, for the reason that Justice Naqvi facilitated his business affairs by misusing his office and by granting undue favors to him. یعنی ان کے پر یہ الزام تھا کہ ان کے بیٹوں کے نام ایک 100 اسکوائر یارڈ کا کمرشل پلاٹ اور 500 اسکوائر یارڈ کا، پھر اسی طرح دوسرے بیٹے کے نام 100 اسکوائر یارڈ کا کمرشل پلاٹ اور دوسرے بیٹے کے نام 500 اسکوائر یارڈ کا ریزیڈینشیل پلاٹ.
جو ہے یہ جسٹس نقوی کے بیٹوں کو ملے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے ان کے بیٹے جو ہے وہ کام شم کرتے تھے، اور زاہد رفیق کے تو یہ الزام تھا. اس الزام پر انہوں نے کہا کہ دس ایلیگیشن از ویمنٹلی ڈینائڈ، کہ یہ الزام میں بالکل مسترد کرتا ہوں. میرے جو بچے ہیں، میرے بیٹے پریکٹسنگ لائر ہیں لاہور کے اندر، دے آر فارن کوالیفائڈ، وہ غیر ملکی تعلیم یافتہ ہیں. دے آر لا ابائڈنگ سٹیزن اینڈ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر، وہ پاکستان کے قانون پر عمل کرنے والے ہیں اور ٹیکس پیئر کے طور پر رجسٹرز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. They have been advising the owner of Capital Smart City and Lahore Smart City, Zahid Rafiq, on various legal matters. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹے جو ہیں یہ زاہد رفیق صاحب کو ان کے لیگل میٹرز کے اوپر بہت ایڈوائس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. دی پروفیشنل ریلیشن شپ ود زاہد رفیق however has nothing to do with the petitioner. اور زاہد رفیق کا اور ان کے بچوں کا جو پیشہ ورانہ باہمی تعلقات ہیں اس کا میرے سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. چھٹا ایلیگیشن یہ تھا کہ دی 3 plots آف 1 کنال، یعنی ان پہ جسٹس مظاہر نقوی پہ تیسرا الزام یہ تھا کہ 3 plots آف 1 کنال ایچ ریسپیکٹیولی 1 plot نمبر 2022 بلاک بی پارک روڈ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اسلام آباد، 2 plot نمبر 357 اسٹریٹ نمبر 9 بلاک اے پارک روڈ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اسلام آباد، اینڈ 3 plot number 249 street number 11 G17 1 Supreme Court Employees Cooperative Housing Society Islamabad were purchased by Justice Naqvi illegally and without having sufficient income tax paid and declared money. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 3 پلاٹ جو ہیں ایک ایک کنال کے جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے اسلام آباد، اس میں ان کو یہ نمبرز جو ہیں وہ ایک 222 نمبر ہے، ایک کا پلاٹ کا 357 نمبر ہے، اور ایک پلاٹ کا نمبر جو ہے وہ 249 ہے. یہ آپ نے الزام یہ ہے کہ جناب یہ آپ نے پرچیز کیے، اور پھر اسی طرح سپریم کورٹ کی ایک جو امپلائیز ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ 3 فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اس میں، اور ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر خریدا، اور یہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ قانونی پیسے کہ جن کے ذریعے آپ خریدتے. تو اس سوال کے اس الزام کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مکمل طور پر انکار کرتے ہیں جسٹس نقوی، اور کہتے ہیں کہ دس ایلیگیشن از ویمنٹلی ڈینائڈ. اٹ از ایویڈنٹ فرام ہز دس ایلیگیشن دیٹ دی SJC ود گریٹ ریسپیکٹ ڈڈ ناٹ ایگزامن دی وراسٹی آف دی ایلیگیشنز اگینسٹ دا پٹیشنر. وہ کہتے ہیں یہ جو الزام لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی غور و خوض ہی نہیں کیا. The petitioner is a registered member of the Federal Government Employees Housing Foundation. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک رجسٹرڈ ممبر ہوں. کیسے؟ بالکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بہت سارے اور جج بھی ہیں. Like many other judges of petitioner was allotted plots by a federal government through a ballot. اور باقی ججوں کو بھی اسی طرح سے بیلٹ کے ذریعے سے پلاٹ ہوا تھا، مجھے بھی ہو گیا. اور یہ پلاٹ جو ہیں وہ انسٹالمنٹس پہ تھے. پٹیشنر ہیز اونلی پیڈ اے فیو انسٹالمنٹ سو فار ایز پر دی پرسکرائبڈ شیڈول آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن. دا فل کنسیڈریشن فار دا پلاٹس ہیز ناٹ بین پیڈ ایز یٹ. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی میں نے کچھ جو ہے نا وہ قسطیں ادا کی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ باقی جو ہے وہ میں نے ابھی تک اس کی پوری قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ ممبرشپ نمبر کیا ہے ان کی، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اب تک میں نے جو ہے وہ 30 لاکھ روپے جو ہیں وہ 2 انسٹالمنٹس کے اندر دیے ہیں، جبکہ وہ جو سپریم کورٹ سوسائٹی کے اندر پلاٹ ہے وہ جناب وہ بھی بیلٹ کے اندر مجھے نکلا تھا، اور مجھے باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی اس کی طرف سے لیٹر لکھا گیا کہ یہ نام پہ آپ کے الاٹ ہوئے ہیں، اور جناب اس کے لیے میں نے جو ہے وہ 40 لاکھ روپے ادا کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے جو ایلیگیشن نمبر 7 ہے، پراپرٹی نون ایز الائڈ پلازا سچویٹڈ ان سول لائنس گجرانوالہ تھرو owned by Justice Naqvi is not declared by him in his income tax returns and wealth statements.
کہ ان کی ایک کوئی پراپرٹی تھی جو الائٹ پلازا کے نام سے گجرانوالہ کے اندر، وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرنس کے اندر انہوں نے شور کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن جو ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت پراپرٹی کی میری ہے ہی نہیں، اور nothing has been brought on record by the complainants to show that this property is directly or indirectly owned by the petitioner. اور انہوں نے کہا جی درخواست جو کمپلیننٹ ہے ان کے پاس کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ طور کے اوپر جو ہے وہ یہ پراپرٹی میری ہے. 8واں ایلیگیشن جو ہے وہ اس کے جواب وہ ہے کہ جی جسٹس نقویز ایکیومولیشن آف پراپرٹیز اینڈ دی اماؤنٹ دیٹ ہی ہیز اسپینٹ اینڈ از اسپینڈنگ آن ہز ہاؤس وچ ہی از کنسٹرکٹنگ آن پلاٹ نمبر 100 سینٹ جونز پارک لاہور کنٹونمنٹ لاہور is without known source of income savings as a judge which is evidence of corruption. 8واں الزام یہ لگایا گیا کہ وہی پراپرٹی جو لیگل ہیئرز جس کے بچے دو ظاہر نہیں کیے گئے اور جو 50 کروڑ روپے کی مالیت کی ہے لیکن 10 کروڑ روپے سے زائد میں خریدی گئی، جس میں جسٹس نقوی کہتے ہیں کہ وہ وکٹم ہیں، وہ پرپریٹر نہیں ہیں. اگر کوئی غلطی کی ہے سیلر نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے. اسی پراپرٹی کے اوپر جو بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس حوالے سے الزام یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس آپ کے جو قانونی وسائل ہیں اس کے اندر آپ کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کیسے خرچ کی جا رہی ہے. اس پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کہ this allegation is vehemently denied. The petitioner obtained a loan of rupees 30 million specifically for construction of this house. کہ جناب میں بالکل اس الزام سے انکار کرتا ہوں، اور میں نے 3 کروڑ روپے جو ہے وہ اس گھر کے اوپر تعمیر کرنے کے لیے جو ہے وہ قرضہ لیا، اور ابھی